कैसेट। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। अर्राबि' अज़्ज़ब्हु वन्नहर व हुवा मिन अनवाइल इबादह अल्लती ज़ल्ला फ़ीही अन्नास व सारू यतक़र्रबून बिही लिग़ैरिल्लाह कज़्ज़ब्हि इंद क़ुबूरिल औलियाइ वस्सालिहीन बिदअवा अन्ना हाज़िहि सदक़ह ला तसिलु इलल्लाहि इल्ला अन तरीक़ि शेख़िन मुअय्यनिन व हाज़ा हुवा शिर्कुल अकबर बिअैनिही। क़द अमर अल्लाहु तआला बिअन युख़लसा लहुल अमल फ़ी ज़ब्हि व गैरिही व मिन अनवाइल इबादह। क़ाल अल्लाहु तआला क़ुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। इबादत की क़िस्में, इस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। और चौथी किस्म की इबादत जिसमें आम तौर पर लोग शिरक में मुब्तला होते हैं वो है ज़बह और नज़र, ज़बह और नहर। जानवर ज़बह करना अल्लाह ताला के नाम से, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है। जहाँ कोई भी इंसान अल्लाह के अलावा किसी और के नाम से जानवर ज़बह करता है तो उस जानवर का खाना हराम है। और जो भी इंसान अल्लाह के अलावा किसी और के नाम से जानवर ज़बह करता है वो मुशरिक है। एक आम बात बताता हूँ, जब क़ुरबानी का मौका आता है तो लोग कहते कि जी किसके नाम से ज़बह होगा, तो कहते अब्बा जी के नाम से। कहते ना किसके नाम से, तो फ़लाँ के नाम से। सबका इंटेंशन होता है अल्लाह के नाम से ज़बह होगा, लेकिन अब्बा के तरफ से, भाई के तरफ से, फ़लाँ के तरफ से, मरहूम के नाम से जानवर ज़बह कर सकते हैं। ये जुमला गलत है, ये जुमला गलत है। अब्बा के तरफ से, बेटे के तरफ से, फ़लाँ के तरफ से, ना कि फ़लाँ के नाम से। किसके नाम से ज़बह किया जाता है? अल्लाह ताला के नाम से। अक़ीक़ा बच्चे के तरफ से, न कि बच्चे के नाम से। हिंदुस्तान में हिंदुआना रस्म व रिवाज में जानवरों को गैरुल्लाह के नाम से ज़बह करना एक आम बात है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग बलि चढ़ाते हैं, गैर मुस्लिम, जो अलग अलग भगवानों के नाम से, अलग अलग बुतों मूर्तियों के नाम से ज़बह किया जाता है। हमारे यहाँ मुसलमानों में भी बहुत सारे लोग पीरों, फ़कीरों, वलियों के नाम से जानवर ज़बह करते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये गैर मुस्लिमों में ही पाई जाती है, ये बीमारी मुसलमानों में भी मौजूद है। आपको ये बात समझ में आएगी जब आप उन इलाक़ों में पहुँचेंगे जिन इलाक़ों में मज़ार हैं। आप कलकत्ता में ढूंढेंगे तो बहुत कम लोग मिलेंगे जो आपको ये बताएंगे कि मैंने जानवर फ़लाँ पीर के नाम से ज़बह किया है या फ़लाँ पीर के नाम से नज़र माना है इस जानवर पर। लेकिन अजमेर है, कोई दूसरी जगह है, वहाँ आप चले जाएं तो वहाँ आपको आजू बाजू में बहुत से लोग नज़र आएंगे जो अब जानवरों को उस मज़ार वाले बाबा के नाम से ज़बह करते हुए मिल जाएंगे। जानवर ज़बह करना अल्लाह के नाम से, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये हुक्म है और जानवर ज़बह करना ये इबादत है। चाहे वो अक़ीक़े में हो या क़ुरबानी के मुनासिबत से, ईद उल अज़हा की मुनासिबत से हो, या किसी और नाम से। आदमी खाने के लिए भी अगर जानवर ज़बह कर रहा है तो अल्लाह के नाम से ही ज़बह किया जाएगा।
لیکن اگر اس جانور کو غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا جائے تو اس جانور کا گوشت کھانا بھی حرام ہے، اور اسی طرح سے اس جانور کا ذبح کرنے والا مشرک ہے۔ اسی لیے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ کبھی کبھی جو نیاز فاتحہ وغیرہ کا کھانا آتا ہے، یہ سب کھانا اس لیے بھی نہیں کھانا چاہیے کیونکہ شک ہوتا ہے کہ یہ جو مشرکین ہیں ہمارے سماج کے کلمہ پڑھنے والے مشرکین، کیا گارنٹی کہ جس جانور کو ذبح کر کے اس کا بریانی بنائے ہیں وہ اللہ کے نام سے ہی ذبح کیے ہوں گے، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ اس لیے کہ ان کے ہاں تو شرک عام ہے اور یہ ایسا کر سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ذبح والنذر والنحر کہتے ہوا من انواع العبادہ، یہ عبادت کی ان قسموں میں سے ہیں التی ضل فیہ الناس، جس میں لوگ گمراہی کے شکار ہوئے، وصاروا یتقربون بہ لغیر اللہ، اور اس کے ذریعے وہ غیر اللہ کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کالذبح عند القبور عند قبور الاولیاء، جیسے کسی اللہ کے ولی کے قبر پر جانور کو جا کر کے ذبح کرنا، یا کسی نیک انسان کے قبر پر جا کر جانور کو ذبح کرنا، بدعوا، اس دعویٰ کے ساتھ کہ ان ھذہ صدقہ، کہ یہ صدقہ لا تصل الی اللہ الا عن طریق شیخ معین، کہ یہ کسی خاص پیر کے ذریعے سے ہی اللہ تک پہنچ سکتا ہے، نہیں تو یہ صدقہ اللہ تک نہیں پہنچے گی۔ وَهَذَا هُوَ الشِّرْكُ الْأَكْبَرُ، یہ شرک اکبر ہے، بعینہ، عینی طور پر، مکمل طور پر، یقینی طور پر۔ وقد امر اللہ تعالی، اور اللہ رب العالمین نے حکم دیا بأن یخلص له العمل فی الذبح وغیرہ من انواع العبادہ، کہ عمل کو چاہے ذبح یا کوئی دوسری عبادت ہو اللہ کے لیے خالص کیا جائے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل، کہہ دیجئے ان صلاتی، میری نماز، ونسکی، میری قربانی، ومحیایا، میری زندگی، ومماتی للہ رب العالمین، اور میری موت، یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، اللہ کا اس معاملے میں کوئی شریک نہیں، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں پہلا مسلمان ہوں۔ یہ جو آیت قربانی کے مناسبت سے پڑھی جاتی ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے میری نمازیں، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، کل کا کل اللہ رب العالمین کے لیے ہے، مطلب اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد اگر کوئی اپنی زندگی میں غیر اللہ کو راضی کرنا، خوش کرنا چاہے، یا محض اس وجہ سے اللہ کو ناراض کرے کہ کوئی فلاں ناراض ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں اس کا یہ دعویٰ کہاں تک صحیح اور درست ہے؟ مثال کے طور پر کوئی آدمی قربانی کے وقت تو یہ کہتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ میری نمازیں، میری قربانی، اسی طرح سے میری زندگی، میری موت، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور پھر وہ گناہ اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس کو بیوی کو خوش کرنا ہوتا ہے، وہ گناہ اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس کو دوستوں کو خوش کرنا رہتا ہے، وہ گناہ اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس کو سماج کو خوش کرنا رہتا ہے، وہ گناہ اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس کو محلے میں نام کمانا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں جو قربانیاں ہوتی ہیں عید الاضحیٰ کی مناسبت سے، اس میں 80% لوگوں کی قربانی تو دیکھ دکھاوا کا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت تو ہے ہی نہیں، پھر اس کا تو دعویٰ جھوٹا نکلا۔ کون زیادہ بڑا جانور لا سکتا ہے، کس کی گائے بڑی ہوگی، کون کتنا مہنگا جانور خرید سکتا ہے، کون کس کھٹال سے جانور لاتا ہے، یہ بھی ہے، کھٹال بھی ایک طرح کا برانڈ ہے، بھئی ہم فلاں کھٹال سے لائے ہیں، ہم فلاں کھٹال سے لے کر کے آئے، کون کیا کھلا کے پال پوس کر بڑا کیا ہے، کتنے لوگ کب سے خرید کے رکھے ہیں، 1 سال ہو گیا خریدا وہ ان کا جانور، کھٹال والے کو پیسہ دے رہے ہیں، کھٹال والا کھلا رہا ہے، گھاس پھوس نہیں کھلائیں گے، اچھا کھانا کھلاؤ جانور کو، ہمارا فروا تگڑا ہونا چاہیے، انجیکشن دو اس کو، موٹر تگڑا کرو، پھر لے کر کے تب محلے میں لے کر کے آتا ہے آدمی۔ تو پھر تمہاری زندگی اللہ کے لیے کہاں سے رہی، قربانی اللہ کے لیے کہاں سے رہی؟ اور رہی بات وہ مماتی، میری موت، آدمی مرتے بھی مرتے آدمی ریاکاری کر جاتا ہے نا، مرتے مرتے بھی آدمی ریاکاری کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ جی نصیحت کر دیتا ہے کہ فلاں مولانا سے کہہ دینا کہ میرا جنازہ پڑھا، بھائی جو اویلیبل ہوگا پڑھا دے گا، بات ختم۔
لیکن نئی نصیحت ہوتی ہے کہ نہیں فلاں مولانا سے کہہ دینا کہ میرا جنازے کی نماز پڑھا دے، یہ بھی ایک طرح کی ریاکاری ہے۔ کیوں بھائی؟ کوئی دوسرا کیوں نہیں پڑھا سکتا؟ نہیں فلاں مولانا سے کہہ دینا کہ وہ میری جنازے کی نماز پڑھائے۔ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں وہ انسان ہوں جس کے جنازے کے نماز پڑھانے کے لیے ایک برانڈڈ مولویوں کو لایا گیا تھا، ایک متقی پرہیزگار عالم، نام چین عالم آیا تھا میرا جنازہ پڑھانے کے لیے۔ یہاں پہ مر گئے، یہاں بھی ریاکاری کر گیا آدمی۔ میں نے کتنی جگہ دیکھا ہے کہ ایک عالم کے لیے جنازے کو 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ دیر کر کے رکھا۔ کیوں؟ 300 کلومیٹر سے 400 کلومیٹر سے مولانا آ رہے ہیں صرف نماز جنازہ پڑھانے کے لیے، 2 سے 5 منٹ کا نماز ہے، 3 کلومیٹر 4 کلومیٹر دور سے مرتا مر جاتا ہے آدمی، ریاکاری نہیں چھوڑتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان اس آیت کو سمجھے جو قربانی کے وقت کہتا ہے، اور اس بات کا حکم اللہ نے نبیوں کو دیا اور اسی نبی کے ذریعے سے پوری امت کو دیا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اپنے رب کے لیے قربانی کرو۔ جس طرح نماز اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں پڑھی جا سکتی، اسی طرح سے قربانی بھی اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہو اس انسان پر جو جانوروں کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرتا ہے۔ بل انہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن الذبح حتى في الاماکن التي يعبد فيها غیر اللہ او التي تقام فيها اعیاد الجاہلیہ، لما روى ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا نذر ان ينحر ابلا ببوانا وهي جبل قريب المدينة قرب المدينة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن يعبد؟ فقال لا. قال هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. قال أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا، ایک تو غیر اللہ کے نام سے جانور مت ذبح کرو، دوسرا ایسی جگہ بھی مت ذبح کرو جہاں کسی زمانے میں بتوں مورتیوں کو رکھا جاتا تھا، یا کبھی کسی زمانے میں زمانہ جاہلیت میں کسی پرانے زمانے میں میلے ٹھیلے لگا کرتے تھے، ایسی جگہوں میں جا کر کے بھی جانوروں کو ذبح مت کرو۔ بھلے آدمی مزار کے پاس جا کر اللہ کے نام سے ہی کیوں نہ ذبح کر رہا، لیکن وہاں اللہ کے نام سے بھی جانور ذبح کرنا حرام ہے۔ چنانچہ ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک آدمی آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک نظر مانی تھی کہ میں بوانا نامی جگہ میں ایک جانور کو ذبح کروں گا، ایک اونٹنی ذبح کروں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ هل كان فيها وثن يعبد، کیا کسی زمانے میں وہاں مورتی وغیرہ رکھا جاتا تھا کہ وہ جگہ مقدس ٹھہرائی جائے گی اور وہاں ذبح کیا جائے گا؟ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کسی دوسرے زمانے میں یا کسی دوسروں کے نظر میں جو جگہ مقدس ہو وہاں جا کر کے عبادت کرنا صحیح و درست نہیں ہے، کیونکہ اس سے ان کے زمین کے تقدس کو ہم بڑھا دیتے ہیں جبکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی جانور ایسی جگہ جا کے ذبح کرتا ہے جہاں غیر مسلم لوگ پوجا پنڈال لگاتے ہیں، وہ ان کے لیے خاص جگہ ہے، وہ لوگ ہر سال وہیں پوجا پنڈال لگاتے ہیں، مورتی لگاتے ہیں۔ اب ہم یہ سوچیں کہ ہم وہاں جا کر کے جانوروں کو ذبح کریں گے، تو یہ جگہ جا کر کے جانوروں کو ایسی جگہ جا کر جانور ذبح کرنا صحیح و درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ اس جگہ کو مقدس سمجھتے ہیں اور ہم وہاں جا کر کے ان کے بلیف کو اور ان کے عقیدے کو اور مضبوط کر دیتے ہیں۔ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں غیر مسلم جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، وہاں جا کر کے ہم جا کر کے اپنے جانوروں کو ذبح کریں، یہ صحیح و درست نہیں ہے۔ دیکھیے میدان کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ میدان جو سرکاری ہے، کوئی بھی وہاں پنڈال لگا سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر غیر مسلم وہاں پنڈال لگا کر پوجا کر لیتا ہے، مسلمان وہاں جا کر کے عید کی نماز پڑھ لیتا ہے، وہ سرکاری میدان ہے، بس میدان ہے، تو یہ چیز خراب نہیں ہے۔ لیکن ایک جگہ ہے جس کو غیر مسلم مقدس مانتا ہے،
کہ یہاں پر ہمارے فلاں بھگوان کا جنم بھومی ہے، یا فلاں کا کیا کہتے ہیں خاص مقام ہے، یہاں وہ بیٹھ کے کھانا کھائے، تو اس کو مقدس سمجھتے ہیں، اور ہم وہیں جا کر کے پھر نماز پڑھتے ہیں، ہم وہیں جا کر کے دعا اذکار کرتے ہیں، ہم وہیں جا کر کے جانوروں کو اگر ذبح کرتے ہیں، ہم وہاں عید کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ایسا کرنا صحیح اور درست نہیں ہے اس حدیث کے مناسبت سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات پوچھی، کیا وہاں پہ زمانہ جاہلیت میں کوئی تہوار ہوتا تھا؟ تو کہا کہ نہیں۔ کہا تو اپنی نظر پوری کرو، اس لیے کہ اس نظر کو نہیں پورا کرنا ہے جو اللہ کی نافرمانی کا ہو، یا ایسی نظر نہیں پوری کرنی ہے جس کا انسان طاقت ہی نہ رکھتا ہو۔ جیسا کہ اس سے پہلے درس میں نے ذکر کیا کہ آدمی نظر مان لے کہ اگر میرا کام ہوگا میں 2 کروڑ صدقہ کر دوں گا، اس کے پاس ہے ہی نہیں، 1 لاکھ روپے نہیں ہو، 2 کروڑ کی نظر مان رہا ہے، تو اس کا مالک نہیں ہے، تو اس کو کیا صدقہ کرے گا؟ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جہاں دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے تقدسات ہوں، وہاں پر جا کر کے عبادت وغیرہ کرنا صحیح اور درست نہیں ہے۔ یورپین کنٹریز میں، یورپ میں، امریکہ میں ایک زمانے میں ایسا ہوا کہ چرچ وغیرہ یا اسی طرح دوسرے مذاہب کے جو جگہ وغیرہ تھے، ان جگہ پر لوگوں نے نمازیں پڑھی، ان جگہوں پر لوگوں نے نماز پڑھی، ان کو خریدا، پھر وہاں پہ وہ لوگ مسجد بنا لیا۔ یہ کرنا کہاں تک صحیح ہے، یہ بڑے بڑے علماء اس میں رائے دیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب چیزیں صحیح اور درست نہیں ہیں۔ جیسے ہمارے ملک ہندوستان میں آپ دیکھ لیجئے، بابری مسجد کا معاملہ ہوا، ابھی گیان واپی مسجد کا مسئلہ چل رہا ہے۔ کہیں نہ کہیں زمانہ جاہلیت میں، پرانے زمانے میں، جس زمانے میں یہ مسجدیں تعمیر کی گئی ہیں، اس زمانے میں اس قسم کے حدیثوں کو نظر انداز کیا گیا، اس قسم کے حدیثوں کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ایودھیا کی جو زمین ہے اس کا آپ پورا نقشہ اگر منگائیں، منگانے کے بعد اس نقشے کو سامنے رکھ کر کے آپ اگر بابری مسجد کا میٹر کو سولو کرنا چاہیں تو آپ کو یہ بات تو سمجھ میں آئے گی کہ یہاں کہیں نہ کہیں مسلمانوں کی غلطی ہے۔ چاروں طرف غیر مسلموں کا پوجا پنڈال ہے، بیچ میں ایک مسجد۔ ہم لوگ ایسی سن کے بہت شور مچاتے نہیں، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ چاروں طرف ہے، بیچ میں ایک مسجد ہے۔ اب جغرافیہ پڑھنے والا ہر آدمی، یا میپ سمجھنے والا، یہ زمین وغیرہ سمجھنے والا آدمی سوچے گا چاروں طرف اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو یہاں بیچ میں یہ مسجد آئی کہاں سے؟ اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو یہ ہے کہ وہ زمانہ جب بابر وغیرہ کا، اکبر کا تھا، تو لوگ اتنا زیادہ بھائی چارگی کی بات کرتے تھے کہ کسی نے وہاں جا کر کے کیا کہتے ہیں مسجد بنا لی، کسی نے منع نہیں کیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کسی نے زمین خرید کر کے بنائی ہے، تو اگر کسی نے وہاں زمین خرید کر کے بنائی ہے تب بھی غلط ہے، کیونکہ چاروں طرف کیا ہے، شرک کا جم گھٹا ہے، اور بیچ میں آپ جا کر زمین خرید کر مسجد بنا رہے ہیں، جبکہ وہ غیر مسلموں کے نظر میں وہ مقدس جگہ ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اس جگہ کو بابر کے زمانے میں لوگ مقدس نہیں مانتے تھے، اس کا باوجود آپ نے وہاں پہ مسجد بنا دی، تو غلط کیا، اس حدیث کو نظر انداز کیا۔ آج بھی مسجد کا نام ہے گیان واپی۔ اب بتائیے مسجد کا نام کون ایسا رکھتا ہے؟ نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، نام سے پتہ چلتا ہے کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ مسجد کے بازو میں اور ارد گرد جو مسلمان رہتے ہیں، آپ ان سے بھی اگر بات کیجیے گا تو اس میں آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی کہ مسجد سے جڑی دیواروں میں یا مسجد کے کسی حصے میں یا کسی کونے میں یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں، نشانات، جو ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ یہاں بھی جب مسجد تعمیر کی گئی، میں یہ نہیں کہتا زبردستی دوسروں کی مندروں کو توڑ کر مسجد بنایا گیا، کچھ زیادہ ہی بھائی چارگی دکھانے کے چکر میں یا تو آدمی نے زمین خریدا یا دوستی یاری میں خود مسجد بنایا، بازو میں مندر بنانے دے دیا، کچھ ایسا کیا جس کے چکر میں آج وہ جگہ مصیبت کا جگہ بن گیا۔ اسی لیے مساجد کی تعمیر میں، عبادت گاہوں کی تعمیر میں اس بات کا بھرپور انسان کو خیال رکھنا چاہیے کہ انسان جگہ پاک و صاف ہو، وہاں کسی زمانے میں کسی غیر مذہب کی عید، ان کے میلے، ان کے تہوار وغیرہ نہ ہوتے ہوں، ورنہ ایک نہیں 400-500 سال کے بعد ہی صحیح وہ مصیبت کی جگہ بن جائے گی۔
وہ مصیبت کی جگہ بن جائے گی۔ وہی حال دوسرے جگہوں میں بھی بہت ساری ہندوستان کی جگہوں میں ہیں۔ اس میں ایک چیز یہ بھی نظر آتی ہے ہمیں، اگر اس کو پولیٹیکلی دیکھنے کی کوشش کریں گے، جس زمانے میں یہ مسجدیں بنی، نو ڈاؤٹ اس زمانے کے جو بادشاہ تھے وہ بے دین تھے۔ ان بادشاہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں کچھ لوگوں کو جاگیردار بنایا۔ ان جاگیرداروں کے یہاں ہر قسم کے لوگ آتے تھے۔ اور آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اب اس بات کو مارک کیجئے گا، غیر مسلموں کے جو پنڈت ہوتے ہیں بہت بڑے چاپلوس ہوتے ہیں، آپ لکھ لیجئے کہ بہت بڑے چاپلوس ہوتے ہیں۔ میں یہ کبھی نہیں مانتا کہ کسی نے کسی مندر کو توڑ کر مسجد بنایا ہے، لیکن میں یہ ضرور مانتا ہوں کہ جب مسجدیں بنائی گئیں تو اس زمانے میں لوگوں نے، جس طرح آج ہمارے یہاں بہت سارے مسلمان جا کے پوجا کر لیتے ہیں، اس وقت کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو کیا کہتے ہیں اس کو، ملک کو متحد کرنے اور کیا کہتے ہیں یکجہتی دکھانے کی بات کر رہے ہیں، ایکتا کا پردرشن کر رہے ہیں۔ اسی طرح مسجدیں بھی بنی، ہم تاریخ میں آتا ہے کتنی ساری مسجدیں ایسی بنی ہیں، مندر ایسے بنے جو مسلمانوں نے جگہ دی ہے، مسلمانوں نے جگہ دی ہے، بہت ساری مندر ایسی بنی ہیں۔ عین ممکن ہے کہ جو یہ سب قسم کی مسجدوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، مسجد ہے، مسجد کے بازو میں ان لوگوں نے جگہ مانگی، انہوں نے دے دیا، اور اس کے اثرات آج ہمارے سامنے ہیں۔ تو مسجدوں کی تعمیر، جگہ پاک ہو، پیسہ پاک ہو، نیت پاک ہو، ایسی جگہ نہ ہو جہاں پر کسی زمانے میں کسی بت مورتی کی پوجا ہو رہی ہو، یا وہاں کسی زمانے میں ان کے تہوار منائے جاتے ہوں۔ ان سارے جگہوں، ان سارے مسائل سے پاک و صاف جگہ ہو تو پھر وہاں جا کر کے لوگوں کو چاہیے کہ مسجد کی تعمیر کریں، اس لیے کہ مسجد بننے کا مطلب ہوتا ہے قیامت کی صبح تک وہ اللہ کی عبادت کے لیے رہے۔ یہ نہیں کہ 200 400 500 سال کے بعد اتنی بڑی مصیبت آ جائے جو آج ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ بنارسی کی ایک بہت بڑی مندر ہے گنگا کے کنارے، بنارسی کی بات کر رہے ہیں، کسی صوفی نے وہ جگہ دی تھی مندر بنانے کے لیے۔ اورنگزیب نے خود، لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں نا اورنگزیب کی، اورنگزیب نے خود دسیوں مندر ہندوستان میں سرکاری خرچے سے بنوایا ہے۔ اتحاد قائم کرنے کے لیے مندر اور مسجدوں کو بازو میں بنا دینا، مستقبل کے آنے والے دنوں میں مصیبت کھڑا کرنا۔ تو یہاں اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتا ہے کہ جب بھی مسلمان عبادت کی جگہ متعین کرے تو ان تمام باتوں کا خیال ہو کہ وہ جگہ چاہے پرانے زمانے ہی میں کیوں نہ رہا ہو، پرانے زمانے میں بھی اگر اس طرح رہا ہو کہ وہاں غیر اللہ کی عبادت ہوتی تھی، وہاں ان کا پوجا ہوتا تھا، وہاں ان کے یہاں ان کے تہوار ہوتے تھے، تو ان جگہوں پر عبادت گاہ بنانے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ ایک کبھی نہ کبھی کسی بھی شکل میں وہ مصیبت ہمارے سامنے آ سکتی ہے۔ وَهُنَاكَ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ، اسی طرح سے عبادت کی بہت ساری قسمیں یہاں موجود ہیں، کل محبتی جیسے محبت کرنا، والخوف ڈرنا، والرجاء امید رکھنا، والخشوع والخضوع والخشوع کسی کے مقابلے میں اپنے آپ کو کمتر اور ذلیل تصور کرنا، والخشیہ خشیت، والانابہ لوٹنا تو ان کا تصور کرنا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کو غیر اللہ سے جوڑنے سے مشرک بنا دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی انسان جتنی اللہ سے محبت کرتا ہے اتنی محبت اگر غیر اللہ سے کرنے لگ جائے تو ایسی صورت میں وہ کیا ہو جائے گا؟ مشرک ہو جائے گا۔ جیسے کوئی آدمی اگر یہ کہے جی یہ لڑائی جھگڑے یہ تو سب سیاست کی بات ہے، رام رحیم سب ایک ہیں، تو یہ شرک ہے، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں کہتے ہیں۔ اسی طرح سے والخوف، غیر اللہ کا خوف ہونا، دو قسم کی خوف ہوتی ہے، ایک فطری، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی پھینکی وہ سانپ بن گیا تو موسیٰ علیہ السلام کا کیا حل ہوا؟ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً، وہ گھبرا گئے۔ تو یہ گھبراہٹ شرک نہیں ہے، لیکن یہ شرک ہو جانا کہ بھائی ہم کو فلاں بزرگ کا کیا ہے اس کا فلاں بزرگ یا فلاں کیا کہتے ہیں مورتی کا یا فلاں کا پرکوپ لگ جائے گا، یا ان کی یہ لگ جائے گی، ہے نا۔ ہمارے یہاں بعض لوگ کہتے ہیں اماوس کی رات کو گھر سے باہر مطلب کالی پکڑ لے گی، غیر مسلم میں کالی ہے نا، بنگالی میں کالی پکڑ لے گی۔ اسی طرح سے بہت ساری چیزیں لوگوں کے عقائد میں ہوتے ہیں۔
بدعقیدگی جو ہوتی ہے لوگوں کے یہاں پہ، تو یہ چیز کیا ہے انسان کو، یہ خوف جو ہے یہ شرک والا ہے۔ والرجاء امید رکھنا، اللہ رب العالمین سے امید رکھنی چاہیے، لوگ پیروں فقیروں سے لوگ امید رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے والخضوع والخشوع مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے مقابلے میں انسان کیا سمجھتا ہے، ذلیل اور حقیر تصور کرتا ہے۔ اب وہی چیز انسان کسی دوسرے کے مقابلے میں سمجھتا ہے، کیا بات کرتے ہیں آپ کہاں ہم کہاں، ہم آپ کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں، ہم تو ذلیل ہیں، آپ تو بس ایسا۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو ذلیل تصور کرنا، کمتر تصور کرنا، یہ چیز جائز درست نہیں ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ انسان کا معاملہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، باقی دنیا سب آپس میں ایکول ہیں، اللہ رب العالمین کے مقابلے میں سب ذلیل اور رسوا ہیں۔ اسی طرح سے خشیت والانابہ، آدمی جب بھی تکلیف میں ہو اللہ کو یاد کرے، لیکن آدمی اگر تکلیف میں ہو تو کسی بابا کو، فلاں پیر کو، فلاں فقیر کو یاد کرنا شروع کرے۔ جیسے بڑے ٹینشن کی بات تھی، بہت تکلیف ہوا، تو کیا کریں، چلو تھوڑا فلاں مزار کے پاس جا کے بیٹھ کر کے آتے ہیں، وہاں پہ جا کے کچھ دیر بیٹھ کے آتا ہے، پھر انسان کی تکلیف ٹینشن انسان کا دور ہو جاتا ہے۔ اس طرح بہت سارے مسلمانوں میں بھی عقیدہ ہیں۔ وغیر ذالک من کل ما یتقرب به الی اللہ عز وجل، ہر وہ عمل جو اللہ کے قریب کرنے والی ہو اس کو غیر اللہ سے جوڑ دینا، یہ سب شرک ہے۔ فمن تقرب به لغیر اللہ فقد اشرک باللہ معه غیرہ، تو جو بھی اس طرح کا عمل کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرتا ہے۔ وما تقدم من الآیات التي تأمر بإخلاصهم تحتم وتوجب على العبد ان يصرف جميع انواع العبادۃ للہ وحدہ لا شریک لہ، کہتے ہیں جو آیتیں اس سے پہلے گزری ہیں وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ عبادات جتنے بھی قسم کے ہیں وہ سب خلوص کے ساتھ اللہ رب العالمین کے لیے کرے اور اس کے علاوہ کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرے۔ اس کے بعد جو ہے وہ جو چیپٹر ہے یہ مسلمانوں میں بڑا عام ہے، کہ ہے الرقا والتمائم، جھاڑ پھونک اور تعویذ۔ انشاءاللہ اگلے دروس میں اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔